मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके मैं कहने वाला था 16 बच्चे हैं, लेकिन नहीं है। आपके अगर 4 बच्चे हैं, मिसाल तो वो दी जाएगी ना मार्केट में चल रही है। अब हमारी मार्केट में चूंकि कुछ और चल रहा है तो इसलिए हम वो वाली मिसालें देने पे आ जाते हैं। आपके 4 बच्चे हैं, एक उनमें इंतहाई दर्जे का सफ़ेद, एक इंतहाई ब्लैक जो अंधेरे में नज़र ही नहीं आता, एक उसमें कुछ और थोड़ी सी ज़बान उसकी थोड़ी सी क्या है, वो उर्दू बोलता है लेकिन अलग स्टाइल में, चौथा किसी और स्टाइल में, एक का कद छोटा है एक का लंबा है। अब्बा की नज़र में इन चारों में फ़र्क होगा? है भाई? अब्बा इन चारों को एक नजर से देखेगा कि नहीं देखेगा? अब्बा कभी फर्क नहीं करेगा। तो याद रखो, हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। गोया कि अल्लाह की औलाद नहीं होती, लेकिन ऐसे जैसे औलाद। अल्लाह किसी को औलाद नहीं बनाता, ना है कोई औलाद, लेकिन अल्लाह कफालत तो करता है ना। तो अल्लाह सबको एक नज़र से देखता है। ये देखता ही नहीं है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पठान है, कौन पंजाबी है, कौन मुहाजिर है, कौन सिंधी है, कौन सराइकी है। अल्लाह इस नज़र से इंसानों को देखता है ही नहीं। अल्लाह कहते हैं जो पठान है वो भी मेरा है, जो सिंधी है वो भी मेरा है, जो सराइकी है वो भी मेरा है, जो मुहाजिर है वो भी किसका है? वो भी मेरा है। तो सारे जब मेरे हैं तो मैं किससे खुश होता हूं? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो मुझसे डर के जिंदगी गुजारेगा वो मेरी नजर में सबसे ज्यादा इज्जतदार। जो मेरी मान के नहीं चलेगा, जाए जिस कौम का हो जहन्नम में, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। अल्लाह को अगर अरबियों से अलग से मोहब्बत होती तो अबू जहल को अल्लाह जहन्नम में भेजता और सलमान फारसी और बिलाल हबशी को जन्नत में भेजता अल्लाह ताला? बोलो ना क्या हो गया भाई? बिलाल हबशी जो थे अरबी थे। कीनिया की जो जमात आई है ना, इनको देख लो। हजरत बिलाल हबशी तो अफ्रीका से थे, कीनिया से थे, हबशा से थे, एथोपिया, यहां से थे। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के कदमों की आहट कहां सुनी है? जन्नत में सुनी है। इतना बड़ा मकाम क्यों? कुर्बानी बहुत बड़ी थी। अगर बिलाल हबशी जब मक्का में थे, उन्होंने ये सुना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। हजरत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम परस्ती का नारा लगाते कि ऐ लोगो मैं अरबों को दुनिया का इमाम बनाने आया हूं, ऐ लोगो इस तौहीद के कलमे पे आ जाओ, बुत परस्ती छोड़ दो, इससे अरब पूरी दुनिया पे राज करेंगे, इससे अरबों को बड़ा फायदा होगा, तो बिलाल हबशी आते? बोलो ना। वो कहते भाई मेरा अरबी से क्या ताल्लुक, मैं तो गुलाम हूं, यहां पे हबशा से पकड़ के लाए थे मुझे, ना मेरा रंग इनसे मैच करता है, ना मेरी जबान इन जैसी, मैं इस नारे को कबूल। वो कहते भाई ये तो अरबों की एक तहरीक चल रही है, कभी भी नहीं आते। लेकिन वो ऐसे वक्त में नबी की दावत पे लब्बैक कहा उन्होंने कि जब उनका जो मालिक है तपती रेत पे लिटा के सीने पे पत्थर रख देता था, उसके बाद भी उन्होंने अहद अहद का नारा लगाया है। इससे पता चलता है भाई इस्लाम और कौम परस्ती ये एक साथ जमा नहीं। और अजीब बात आपको बताऊं, हमारे नबी अगर कौम परस्ती का नारा लगाते ना तो जो 23 साल में आपको ने काम किया वो 5 साल में हो जाता, क्योंकि वो तो कौम के लिए कटने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए थे अरब लोग। अरब जो थे ना उनमें वैसे ही जब किसी कौम में कौम परस्ती पहले से ही हो तो आपको पता है उस पे तो कौम सिर्फ चिंगारी में आग लगाने की देर होती है। एक तेल जलने के लिए तैयार है पेट्रोल, उसमें तो आग लगाओगे भड़क उठेगा। तो अरब तो वैसे ही कौम, उनको तो कौमी लीडर चाहिए था। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, वैसे भी आप बड़ी कौम में पैदा हुए, कुरैश में सरदारों की कौम में पैदा हुए, आप कहते मैं आज से तुम्हारा सरदार हूं और मैं ये मिशन लेकर आ जाऊं कि तुम अरबी हो, तुम सिर्फ यहाँ तक तुम जो है तुम्हारी मईशत भी कमज़ोर है, तो मैं एक लीडर हूँ, मैं पूरी दुनिया में तुम्हें इमाम बनाऊंगा। नहीं होते थे उस वक्त, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तलवार की ताकत से जो मर्जी कर लो। तो आओ हम इकट्ठे होते हैं, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करते हैं।
اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے, کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے, وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر, ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی, پھر عربوں کی ذیلی قومیں, عربوں میں قوم ہے قریش, تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا, بنو ہاشم, ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا, سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, ان کی ایک آڈیو میں نے سنی, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو, میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں, سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی, الٹا کہہ دیا میں نے, الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے, وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا, نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا, ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا. ٹھیک, اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی, سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں, سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے, کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی, انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا, عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں, عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے, اور ہر جگہ, بنگلہ دیش, انڈیا, 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع, یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے؟ 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتہ چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا, مفتی صاحب تھے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے؟ بڑھا دی. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. وہ آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18, پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر, اب کیا ہے؟ تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت
اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے، اس پہ تو ہو گیا، کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت، کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا، کیا آ رہا ہے؟ عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا ہے میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں، تو کینیا سے جماعت آتی؟ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار، ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی؟ عرب تھے عربوں کے خلاف، قریشی تھے قریشیوں کے خلاف، ہاشمی تھے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی تلوار. تو قوم پرستی سے بچنے کے طریقے: نمبر 1، اپنی قوم کی تعریف دوسری قوم کے سامنے مت کرو. اپنی قوم کے اندر کر لو، اتنا مسئلہ نہیں ہے. دوسری قوم کے سامنے جب کرتا ہے نا تو دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے. جیسے آپ نے، آپ کے ابا تھے، ابا کے سامنے آپ نے کہہ دیا ابا وہ جو وسیم کے ابا ہیں بڑے سخی ہیں. ہو سکتا ہے رپورٹ صحیح ہو، لیکن آپ کا ابا سمجھے گا اس کا مطلب میں کیا ہوں یار، میں کیا سخی نہیں ہوں؟ آپ کہیں گے میں نے تو نہیں کہا آپ سخی نہیں ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں وسیم کے ابا بہت سخی ہیں. ابا کہے گا بیٹا اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ میں سخی نہیں. اب آپ جب کہتے ہو نا فلاں قوم بہادر ہے، فلاں سخی ہے، دوسری قوم سمجھتی ہے ہم شاید بزدل ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم بزدل ہیں. وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو. کسی قوم کے سامنے جب آپ کرو گے تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے. اس سے شیطان اس کو موقع دیتا ہے لڑائی کا. دوسرا کہے بھائی دوسری قوموں کی تعریف کیا کرو. اس سے کیا ہوگا آپ دیکھنا، جب آپ دوسری قوم کی تعریف کرو گے نا اس کے منہ پہ یار تمہاری قوم میں یہ خوبی ہے، فوراً پتہ کیا کہے گا؟ یار ٹھیک ہے ہمارے میں یہ ہے لیکن تم لوگوں میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہم میں نہیں ہے. تو یہ اچھا لگتا ہے. اپنے وہ میں شعر پڑھ رہا تھا نا، وہ کیا ہے یار، ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. آپ کی محبوبہ کی آپ تعریف کرو اور وہ شرمانے لگے، اچھا لگتا ہے. وہ خود ہی کوئی تو ہی تعریف نہیں کر رہا اس کی، خود شیشے میں دیکھ کے کہہ رہی ہے ماں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، پھر خود ہی شرمانا شروع کر دیں گے. تو لوگ کہیں گے ابے کوئی اور تعریف کرے نا پھر تجھے شرم آئے تم اچھا لگتا ہے. خود ہی شیشے میں دیکھ کے اپنی تعریف کر رہی ہے اپنی بیوٹی کی اور پھر تجھے شرم بھی خود بخود ہی آ رہی ہے. یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. تو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو یوٹیوب پہ فیس بک پہ، ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں. آج ہو رہا ہے ایسے، بہت ساری قومیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ، ہم ایسے ہیں ہم یوں ہیں ہم فلانا ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. یہ قوم پرستی کی طرف تمہیں دھکیلیں گے اور بالآخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ صرف کلمے کو اور اعمال کو مانتا ہے. ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں، باقی قوموں میں بعد میں. ہم لوگ سب سے پہلے ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھو، بڑی خاندانی بات ہے. اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں. دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا؟ ان کی بھی تو 4 بیویاں ہونی چاہیے تھی. کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو. اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی کہ بعد میں ٹھیک ہے سوتیلے سگے ہوں گے لیکن ان سب کا نسب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو. اگر آدم علیہ السلام کی 4 بیویاں ہوتی تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں، لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ. اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا. بولا بھائی تم بعد میں جس کی اولاد ہے ہو، لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے. ماں بھی ایک ہے سب کی، باپ بھی ایک ہے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا. اس نے کہا اگر یہ 4 شادیاں اتنی ہیں نا، اگر یہ فطرت ہے
تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ 4 بیویوں کو پیدا کرتا, کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا. تو میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی, اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سوتیلا پن ہو, بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا, لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی, تو ماں بھی سب کی ایک ہی ہو, تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں. تو کالے ہوں, گورے ہوں, اونچے قد ہے, چھوٹا قد ہے, سب جا کے ایک ہی اماں. قیامت کے دن سارے اپنی اماں سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, حضرت حوا سے, اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے. تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے. اور اگر آدم علیہ السلام لڑتا ہوا دیکھیں گے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان کو مار رہا ہے, وہ پٹھان مہاجر کو مار رہا ہے, مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے, وہ سندھی کو مار رہا ہے, تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا, ہماری اماں کو بھی غصہ آئے گا, اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غضبناک وہ ہوگا. ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں. دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی, ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے, ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف. میں کسی گاؤں میں گیا, میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی, باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں, اسے معاف نہ کروایا کرو, بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا, صاحب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے. اب کیا کریں, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ. پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا, فلاں علاقہ ہے, یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے, دلیل دے دینا, اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا, تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی. تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے, یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرطے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے, یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے, اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ دین ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اللہ کو مطمئن کر لیں, مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نا, اللہ کو کون کرے گا. اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں, اللہ کہے گا نا نا نا. جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسان, عرب عجم, کالے گورے, پٹھان سندھی پنجابی سرائکی مہاجر, سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا, ایک جیسی تعلیمات دی ہیں, سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے. شرعی پردہ ہے نا عورت پہ, بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے, جب بھی بتاؤ, میں بعض دیندار لوگ ہیں علماء ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے, بھابھی پہ تو فرض ہے, آپ بتا تو دو, پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے, آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. مودی صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے, اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی, جنت کس نے بنائی ہے بھائی, اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا, ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے, تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ, گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا, تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری الٹا کر دیا ہم نے, آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں. وہ ایک صاحب میرے پاس ہے, مجھ صاحب آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو, تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے, لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے,
عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی, ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دی. تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا, جو باپ دادا سے آج ماشاءاللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا, اللہ ان کی آج عصر کے بعد آئے. پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کے میں آ جائیں, لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں. تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے, بھائی بتوں کی عبادت نہیں. اب یہ بیچارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے, اللہ ان کو استقامت دے. میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لیں کی, ٹھیک ہے نا, وہ بیچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں نا, بڑے مسائل ہوتے ہیں. دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈڈ بنتی ہے, آزادی آزادی کہیں نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں, بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو, تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے. یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے. آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے, میں نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس خدا نے قرآن نازل کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو اللہ کی بات پہ یا قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو, نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے, ہمیں تو یقین ہے, اس لیے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے, اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں استقامت دے. آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی, نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو, انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انہی کے سامنے جھکو, یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے, اگر آپ کو اطمینان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سمجھ دی, عقل دی. کہتے میں تو بہت عرصے سے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں, بیانات بھی سنتے تھے, مولانا طارق صاحب کو بہت سنا انہوں نے, تو یو ٹرن لے لیا نا الحمدللہ. تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو ایک عورت سے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے ہوئے اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا یہ عذر اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا؟ تھوڑی مانے گا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا, جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں, کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے. اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی. ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا, وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانہ ہے, ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے, انڈیا سے تھی شاید کوئی, مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو. تم نے تو خوش, اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں, وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے؟ یہ خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے, ان کے تو مرد بھی آئے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے, سمجھ میں آتا ہے نا, اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار, اپنی بیوی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو. اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی, کہہ رہی میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے. میں نے کہا جانے دو, یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی. تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چہرہ کھول کے بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ان سے جا کے, تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں. تو میں نے اس کا کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, جوان لڑکی پر تو چہرہ چھپانا فرض ہے. اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج کل علم بھی بہت ہو جاتا ہے. کہتے میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, اور فلاں فلاں کا سارے اختلافات. میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے, لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا چہرہ چھپانا فرض ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے, تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو, چہرہ چھپانا چاہتی ہے, اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف
اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے. افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی؟ چہرہ چھپائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، موقتیں، اس کے بعد 2 نفل غریبی ہے، پڑھو یا نہیں پڑھو. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے؟ اب کوئی روک رہا ہے بے نہیں پڑھ تو، آپ کہو کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا، وہ کہے کہ فرض تھوڑی ہے، چھوڑ، کہے کہ فرض نہیں ہے، نفل تو ہے نا، تم مجھے کیوں مستحب کام سے روک رہے ہو؟ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے. باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھائی آ کے؟ بڑی بغیرتیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بیچارہ ہندو جو مسلمان ہوا ہے نا، میں نے کہا بھائی ڈٹ جاؤ، یہ تو خود اپنی مرضی سے ہوا ہے بھائی، لیکن ہم استقامت پہ قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا. میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے. دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. پہلی صف میں کوئی آج ہندو مسلمان ہوا، امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا. فرق ہے جب کوئی اسلام بھائی پہلی صف. حرم میں ہم جاتے ہیں نا، بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے. میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشا ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ، اس کی جو رائٹ سائڈ ہے، سیدھے ہاتھ والا حصہ، یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا، رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے، دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے، تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا، تو اللہ نے ایک 4 دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ 4 دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو، اپنے والد کے گھر جاتے ہو، نانی کے گھر جاتے ہو، ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں؟ ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے، اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا، خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا، اور اس کے گرد طواف لگانے کو، ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا، اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے
کہ اس پورے روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا، امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. مجنو تھا نا، مجنو جو لیلا کا عاشق عرب شاعر، یہ کیا کرتا، لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا، اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں، لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں. اتنی بھی سینس مجھے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے، یہ در و دیوار، یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے، جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا، ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی، وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک، بلکہ وہ تو ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے، تیل ہے، تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا. اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے، اتنا سا گھر ہے چند فٹ، اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھائی، یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں، اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ ایک چار دیواری، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا، ملتزم، یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی. اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا، بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ، تو رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں. میں نے ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفیاں. بھائی تم لو سیلفی، ہم منع نہیں کر رہے، بعد میں کر لو یہ کام، پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے. عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا، ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے، نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی، اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے، 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے، یا فلاں قوم کے ہوں گے. جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے، اجمی نہیں آ سکتا، پٹھان آ سکتا ہے، پنجابی نہیں آ سکتا، پنجابی آ سکتا ہے، مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی
نہیں, اللہ نے ایک شرط لگائی ہے, کوئی مشرک جزیرے عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے, تبھی وہاں جزیرے عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو, جو بتوں کی عبادت کرتا ہو, اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں, اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے, اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے, کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں, کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پٹھان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے, تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو آئے صف اول سب کے لیے, بیت اللہ سب کے لیے, طواف, حج, عمرہ, ملتزم سے چمٹنا, حجر اسود کو چومنا, یہ سب کے لیے اوپن ہے. رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. وہ کیا میں بتا رہا تھا, ابے دماغ سے نکل گیا, بڑا مزے کا واقعہ تھا. میں بات کیا کر رہا تھا, ہاں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ حج پہ گئے نا, تو ایک عربی بدو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا, امام کے بالکل پیچھے. کوئی شرطا آیا, رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا, اس کے بیچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کے. سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا. بعض دفعہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھائی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے. تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جا, ادھر چلا جا, یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, یا کوئی بھی بادشاہ کا نائب. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں بدو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ. قل کو بولتے ہیں گل. کہہ رہے تو کلمہ پڑھ دے, دوبارہ اسلام قبول کر لے. وہ بدو تھا عربی دیہاتی. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی. جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں, اور سیکیورٹی کی, میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا, تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی ویکورٹی ہونی نہیں چاہیے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو. جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا, اپنے لاکر کے پاسورڈ مجھے بتا دو سارے, میں اناؤنس کر دوں گا. بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے, جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں. اچھا خیر, فرماتے ہیں اس نے بولا, پھر وہ شرطا کہتا ہے بھائی پیچھے ہٹے, عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہٹے. وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا, کلمہ پڑھ, یعنی دوبارہ اسلام قبول کر. کیا مطلب, یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی, اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں, برابر ہیں. حضرت کہتے ہیں وہ بیچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو, ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ. وہ کہہ رہا ہے سیکیورٹی گئی تیل لینے, تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ, تیرا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یعنی ایک بدو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. جو یہاں آ کے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے. فرماتے ہیں مجھے بدو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس میں بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ. تو جب بھی کوئی مسجد میں آ کے پیچھے کرے نا, بولے قل لا الہ الا, کلمہ پڑھ دوبارہ نکل یہاں سے, تو مسجد میں کوئی فرق نہیں. وہ پھر اگلے ہفتے آپ پہلے ابو سے پوچھ کے آئے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے. کیا پوچھنا ہے انہوں نے ابو سے, ضیاء الحق کون سی ارائیں قوم سے تھا, ابو سے پوچھیں گے, پھر آیتوں کی تفسیر شروع, بس پھر دادا سے پوچھیں اگر ابو کو نہیں پتا. ابے کسی سے تو پوچھ لیں, کوئی بھی ہو. چلیں جی, اذان ہونے والی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.